वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हालत काफ़ी गंभीर कर दी है। वो लोग मुसलमानों के घरों पर हमला ही सिर्फ नहीं कर रहे या सिर्फ मस्जिदों को या मुसलमानों के घरों को नहीं जला रहे हैं, बल्कि हमारे और पूरी दुनिया के पूरे इंसानियत के नबी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान तक कर रहे हैं। सुनिए वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कैसी गुस्ताखी कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मुल्लागिरी नहीं चलेगा। मोहम्मद तेरे बाप का नाम, मोहम्मद तेरे बाप का नाम, मोहम्मद तेरे बाप का नाम। त्रिपुरा में मुल्लागिरी नहीं देखा आपने चलेगा। कैसे ये लोग हमारे और पूरी दुनिया के इनके भी सबके नबी का अपमान कर रहे हैं। इस अपमान के बदले में विश्व हिंदू परिषद के लोगों इस वीडियो को ध्यान से देखो। इस अपमान के बदले में मैं तुम्हारे खुदाओं को या देवी देवताओं को तुम्हारे जैसे गाली नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा धर्म, हमारी किताब और पूरी दुनिया का धर्म, पूरी दुनिया की किताब कुरान मजीद में इस दुनिया के बनाने वाले, इस दुनिया की रचना करने वाले, पूरे यूनिवर्स को बनाने वाले, पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाले अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान में सूरह अल-अनआम सूरह नंबर 6 और आयत नंबर 108 में हम मुसलमानों को, कुरान के मानने वालों को यह हुक्म दिया और यह आदेश दिया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म कज़ालिक ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम फ़युनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, और गाली मत दो उनको जिनको ये लोग खुदा समझ बैठे हैं। ये लोग जिनको अल्लाह को छोड़कर इबादत कर रहे हैं, उनको गाली मत दो, क्योंकि फिर वो जाहिल होकर हद से गुज़र कर अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करेंगे। हमने इसी तरह हर तरीक़ा वालों को उनका अमल मरगूब बना रखा है। फिर अपने रब ही के पास इनको जाना है, सो वो उनको बतला देगा जो कुछ भी वो किया करते हैं। इस आयत के मुताबिक हमें किसी भी दुनिया के फेक देवी देवताओं को, खुदाओं को गाली देने से मना किया गया है। यहाँ तक अल्लाह फरमाता है कि जो लोग दूसरे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, जो लोग दुनिया में गलत काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि जब ये लोग मरेंगे और जब ये लोग अल्लाह ताला के पास जाएंगे, तब अल्लाह इनको बता देगा कि इन्होंने गलत किया था या सही किया था। खैर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से दुश्मनी इनकी काफ़ी पुरानी है, ये कोई नई बात नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर कोई नफ़रत करता है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, जो एनिमल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, वुमेंस को अपनी पैरों की जूती समझता है। हर ऐसा विचारधारा के लोग जो दुनिया में छूत छात की राजनीति करते हैं, ऐसे लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत करते हैं। याद रहे कि ये नबी हमारे नबी नहीं है, बल्कि तमाम दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं। वो रहमतुल लिल आलमीन जिसे कहा गया है, वो हिंदुओं के भी नबी हैं और मुसलमानों के लिए भी नबी हैं। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 हदीस कोट करना चाहूँगा, जिसके रिलेटेड ये पूरी वीडियो बनेगी, और इसी हदीस के चलते शायद ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 1162 में है, और इस हदीस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस कौम की हम बात कर रहे हैं, ये कौम अपने औरतों को पैरों की जूती समझते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की शान बढ़ा दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में अहसनुल ईमान अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा व खियारुकुम लिनिसाइहिम खुलुक़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में सबसे कामिल मोमिन वो है, यानी दुनिया का सबसे अच्छा मुसलमान वो है जो सबसे बेहतर अखलाक वाला हो, जिसका बात करने का तरीका, लोगों के साथ बातचीत सबसे अच्छा तरीके से करता हो, वो सबसे अच्छा मुसलमान है। और तुम में से सबसे अच्छा, उसमें से भी सबसे अच्छा मुसलमान वो है जो अपनी औरतों के हक़ में सबसे बेहतर हो।
یعنی دنیا کا سب سے اچھا انسان، سب سے اچھا مسلمان اور سب سے اچھا مومن، سب سے زیادہ تعریف ہونے والا مومن مسلمان وہ ہے جو اپنے عورتوں، اپنی بیوی سے اچھے انداز سے بات کرتا ہے، ریسپیکٹفلی بات کرتا ہے، ان کے احترام اور ان کی عزت کرتا ہے اور ان سے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے اچھے مومن کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جن کو یہ لوگ محمد کا نام جے شری رام بتا رہے ہیں۔ جے شری رام کے باپ کے بارے میں مجھے نہیں پتہ، شاید راجہ دشرتھ آپ کہتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پتا جی کا نام تھا عبداللہ۔ سنا آپ نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پتا جی کا نام تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو ان کا نام، ان کے باپ کا نام کو جے شری رام دیتے۔ مجھے پتہ ہے کہ کس خنس میں یہ لوگ بول رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو یہ سب حدیث پسند نہیں ہے۔ یہ لوگ عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی عزت کرو، تو کیسے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں گے؟ دوسری حدیث سنن ابی داؤد سے جانوروں کے رائٹس کے بارے میں، اینیمل رائٹس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان بیچارے جانوروں کے لیے بھی دھڑکتا تھا جن کو لوگ بھوکا چھوڑتے تھے۔ ان کے بارے میں سنیں کیا فرمایا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2548 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ اس کے پیٹ سے مل، یعنی بھوک سے اس کا پیٹ اندر تک چلا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ فی هذه البہائم المعجمۃ فرکبوها وکلوها صالحا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھوکے اونٹ کو دیکھ کر فرمایا، اس کے پالنے والے کو کہا کہ اللہ سے ڈرو، ان بے زبان جانوروں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، ان پر سواری بھلے طریقے سے کرو لیکن ان کو پیٹ بھر کے کھانا بھی کھلاؤ۔ بھوکے جانوروں کی بھی تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں، اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے اپمان کرتے کیونکہ ان کو یہ سب حدیث پسند نہیں ہے۔ تیسری حدیث بھی پرندوں پر مشتمل ہے اور بہت خوبصورت اور نہایت ہی ایسی حدیث ہے کہ اگر دنیا میں اس کو لاگو کر دیا جائے تو معصوم پرندے کبھی بھی پیاس سے نہیں مریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبشر انصاریہ رضی اللہ عنہا کے ان کے نخلستان میں تشریف لگائے، ایک باغ میں تشریف لگائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ کھجور کے درخت کس نے لگائے ہیں، کسی مسلمان نے یا کسی کافر نے؟ تو انہوں نے کہا کہ کافر نے نہیں بلکہ کسی مسلمان نے اس درخت کو لگایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو دیکھیے، وہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یغرس مسلم غرسا ولا یزرع زرعا فیأکل منہ انسان ولا دابۃ ولا شیء الا کانت لہ صدقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ جو مسلمان درخت لگاتا ہے یا کاشتکاری کرتا ہے، پھر اس میں سے جو بھی انسان چوپایا جانور یا چرند پرند اس میں سے کھاتا ہے تو وہ اس درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہے، چیریٹی ہے۔ تو ہمارا اسلام ہریالی کرنا سکھاتا ہے، پیڑ کو لگانا سکھاتا ہے، پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے کھانا کھانے کا انتظام کرنا سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جانوروں سے ایسی محبت، انسانوں سے ایسی محبت کرنے والے نبی کو یہ لوگ، یہ وشو ہندو پریشد کے لوگ گالی دے رہے ہیں۔ مہمان، پڑوسی، آج تریپورہ میں مسلمانوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے، ہندو اپنے پڑوسی کو مار رہا ہے۔ اور ہمارے دھرم میں پڑوسی کی سرکشا اور رکشا کے بارے میں سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سالڈ وچار دھارا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5185۔ یعنی جو بھی مسلمان اللہ پر اور اس کے رسول پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے، اس کے پڑوسی کو اسے کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5185 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ یؤمن واللہ یؤمن واللہ یؤمن، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اپنے پڑوسی سے پریشان ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وچار دھارا ہے پڑوسی کے بارے میں، پڑوسی۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 181 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے والا، اپنے پڑوسی کو پریشان کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
آج کتنے سارے ہندو ہیں جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان اپنے ہندو کو بچاتا ہے کیونکہ وہ پڑوسی ہیں۔ اور ہمارا اسلام پوری دنیا کے جو نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں ان کی بات کو مانتے ہوئے ایک مسلمان کبھی بھی اپنے پڑوسی کو ختم نہیں کرتا یا اپنے پڑوسی کو اف تک نہیں کہتا، کیونکہ یہی ہمارا اسلام سکھاتا ہے اگر سورگ چاہیے، جنت چاہیے تو اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچانا، تکلیف دینا چھوڑ دو۔ ماں باپ کے بارے میں، جن ماں باپ کو ان کے دھرم کے مطابق آشرم میں دھکے مار کر چھوڑ دیا جاتا ہے، ان ماں باپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ، دنیا کا سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور ماں باپ کو ستانا ہے، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا ہے، ماں باپ کو برا بھلا کہنا ہے، اور جھوٹی گواہی دینا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے۔ اس حدیث کو اگر دنیا پر لاگو کر دیا جائے تو اس دنیا میں کسی بھی معصوم انسان کو سزا نہیں بھگتنا پڑے گا، دنیا میں کوئی بھی آشرم میں کسی کے ماں باپ کو دھکے نہیں دیا جائے گا، اور دنیا سے کفر پوری طریقے سے ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے اس اللہ کے سوا جس نے اس برہمانڈ کی رچنا کی، اس کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لینا۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ اس سے بھی بڑا اور بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو ستائیں، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرے، اپنے ماں باپ کو پریشان کرے، اپنے ماں باپ کو تکلیف دے، اپنے ماں باپ کو اپنے سے دور کر دے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے کہ جو لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دے کر کسی کی زندگی کو نرک بنا دینا، کسی کو جیل بھیج دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، اور بڑا گناہ کرنے والے کا انجام صرف اور صرف نرک ہے، دوزخ ہے، انہیں آگ میں جلنا پڑے گا۔ اسی لیے ان تمام چیزوں سے بچنی چاہیے۔ ایسی حدیث یہ لوگ نہیں چاہتے کہ دنیا والے سمجھے، اسی لیے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں اور اناپ شناپ بات کہتے ہیں۔ ماں باپ اور جہاد کے ریلیٹڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، کتنی زبردست حدیث ہے، کتنی زبردست حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3004 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ جہاد میں جانے کی اجازت مانگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد میں لے کر چلیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں ماں باپ ہیں، بوڑھے ماں باپ؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے ماں باپ زندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جا، پھر انہی میں جہاد کر۔ سوچیں، بوڑھے ماں باپ اگر گھر میں ہیں تو باہر کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں جا کر ماں باپ کی سیوا کرو، ان کے پیخانہ صاف کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو پانی پلاؤ، ان کا احترام کرو، ان کا دیکھ بھال کرو، یہ جہاد کے برابر ہوگا۔ یہ ماں باپ کا سمان، یہ ماں باپ کا احترام کوئی اور نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جس کو یہ ہندوتو نہیں چاہتے کہ دنیا والے اپنے ماں باپ کو سمان کرے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو آشرم میں چھوڑ دو اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی آرام سے گزارو، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برداشت نہیں ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کا حدیث نمبر 6510 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، اس انسان کا بہت برا ہو گیا۔ نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں جگہ نہ بنا لی۔ یعنی جس کسی کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، جس کسی کے ماں باپ اب تک زندہ ہیں اور وہ شخص اپنے ماں باپ کی سیوا نہیں کرتا، وہ شخص اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، وہ شخص اپنے ماں باپ کو صحیح سے کھانا نہیں کھلاتا، ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے ناک خاک آلود ہو، اس نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، اس نے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا۔ میں سے زیادہ اور کیا کہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والے نفرت کرتے رہیں گے، اسلام اسی طریقے سے بڑھتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والوں کو اس سے اچھا جواب کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو اس ویڈیو کو لاکھوں لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے اور حق پرستی والے سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاکھوں لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجیے، اس کو لائک کیجیے، ہمارے چینل یوٹیوب کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے فیس بک چینل تک پہنچنے کے لیے ہم اس ڈسکرپشن پر لنک ہے، دا پولیٹیکل نیوز کو بھی فالو کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔